वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला याबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब वलयुमलिल लज़ी अलैहिल हक़ वलियत्तक़िल्लाह रब्बह वला यबख़स मिन्हु शैआ। माक़बल आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करने वालों की फजीलत का बयान फरमाया। फिर उसके बाद सूद के हुर्मत का बयान किया गया है। कुछ लोग बजाय सदका देने के, मुफ्त में देने के, उस माल को बढ़ाने के चक्कर में होते हैं, और वो भी गैर शरई तरीके से। अगर बै के तरीके पर हो तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से मामलात के उसूल बता रहे हैं। इस आयत को आयत मुदायना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कुरान करीम में सबसे तवील तरीन आयत है, अतवल आयतिन फिल कुरान। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो बंदों के लिए जो फ़ायदे की चीज़ें हैं वो बताए हैं। और दुनिया में फसाद कैसे दूर हो सकता है। इंसान दुनिया में मामलात के मोहताज है। क्या है? ज़रूर किसी तरीके से एक दूसरे के साथ मामलात करते हैं। तो कोई ऐसे उसूल होनी चाहिए कि जिन मामलात में कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो। वो उसूल अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में ज़िक्र फरमाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अद्दुनिया व मज़रअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत का खेती है। यहाँ इंसान अच्छा करेगा वहाँ अच्छा पाएगा, यहाँ बुरा करेगा तो वहाँ बुरा पाएगा। और इसी तरह आखिरत में कामयाबी का दारो मदार दुनियावी मामलात को सीधा करने पर है। एक आदमी दुनिया में शरई उसूल का पासदारी नहीं करता तो क़यामत में कामयाब नहीं हो सकता। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दफ़ा फसाद के लिए मामलात में उसूल वज़ा कर रहे हैं। समझ में बात आई? जैसे आपको बताया कि इस आयत को आयत मुदायना कहते हैं। तो यही वजह है अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह, आपके सामने कई दफ़ा पहले भी मैं कह चुका हूँ, तफासिर में सबसे उम्दा तफसीर जो है तफसीर इब्न कसीर है। एक तो तहक़ीक़ के एतबार से, दूसरा यह है कि रवायतें इसमें ज़्यादा हैं। अहादीस कुरान करीम के तशरीह रसूल अकरम सबसे पहले वो मोतबर होगा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। समझ में बात आई? इस वजह से हर आयत के मुताल्लिक़ जो मुतल्लक़ रवायतें हैं उनको अल्लामा इब्न कसीर ज़िक्र फरमाते हैं। फिर आम तौर पर तफसीरी रवायतों में ज़ुअफ़ होता है, मुफस्सिरीन हर तरह के रवायतों को नकल करते हैं। तो अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह मुहद्दिस भी है। तो इस वजह से जो हदीस लाता है उसकी हैसियत भी बताता है कि ये हदीस किस दर्जे का है। आम तौर पर मुफस्सिरीन हदीस तो ज़िक्र करते हैं लेकिन उस हदीस की हैसियत बयान नहीं करते हैं। ये एक उम्दा तरीका होता है कि आपके सामने वो उस हदीस की हैसियत पता चल जाता है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, हसन है या सही है।
سمجھ میں بات آئی؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ هذه الآیت الکریمہ اطول آیت فی القرآن العظیم ہے، یہ سب سے طویل آیت ہے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کوئی معاملہ کرتے ہو دین کا مطلب یہ ہے کہ تاجیل کا، تم نے معاملہ کر دی ادائیگی بعد میں ہے، جیسے بھائی سلم ہوتا، الی اجل مسمی ایک وقت ہے مقررہ تک، یعنی 1 سال کے بعد 5 مہینے بعد، فاکتبوہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو لکھیں۔ اس کو کیا کریں؟ لکھیں، تاکہ جھگڑا باقی نہ رہیں۔ انسان بھول جاتا ہے، کل کو وہ کہے گا کہ نہیں اتنے مہینے کہا تھا، آپ کہیں گے نہیں اتنا مہینہ، آپ کہیں گے اتنے پیسہ تھا، وہ کہے گا نہیں اتنا پیسہ تھا، تو جب لکھا ہوا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ھذا ارشاد منہ تعالی لعبادہ المؤمنین اذا تعاملوا بمعاملات مؤجلۃ ان یکتبوها لیکون ذلک احفظ لمقدارها ومیقاتها۔ اللہ رہنمائی فرماتے ہیں مسلمانوں کو جب تم کوئی معاملہ کرتے ہو اور تاجیل کا معاملہ ہو، یعنی بعد کے، اس کو لکھیں، لیکون ذلک احفظ لمقدارها، مقدار کے تعین میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگا، ومیقاتها، وقت کے تعین میں جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، وَأَثْبَتُ لِلشَّاهِدِ فِيهَا، بات سمجھ میں نا، وہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے اللہ نے آخری آیت میں، اس آیت مدائنہ کے آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ ذَلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ لکھنا کیوں ہے؟ انصاف کے تقاضا یہی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ علامہ حضرت ابن کثیر اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انزلت فی السلم الی اجل معلوم، یہ آیت سلم کے بے سلم کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک آدمی پیسہ دیتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد مجھے گندم چاہیے، کتنا چاہیے، مہینہ کیا ہونی چاہیے، سلم کے شرائط آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کو لکھنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے، جب حضور مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں عام طور پر لوگ جو ہے یسلفون فی الثمار السنہ والسنتین والثلاث، لوگ پھلوں میں بھائی سلم کرتے تھے، 1 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے، پیسہ دے دیتے، یہ کہتے تھے کہ آپ کے باغ میں سے مجھے اتنا اس سال کیا چاہیے، پھل چاہیے، یا 2 سال کے یا 3 سال کے لیے پیسہ دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم واجل معلوم، کوئی اگر بے سلم کر لیتا ہے، پہلے شرط یہ ہے اس کا پیمانہ معلوم ہونی چاہیے، وزن معلوم ہونی چاہیے، ٹائم معلوم ہونی چاہیے کہ ادائیگی کب ہے، تاکہ جھگڑا باقی نہ رہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ فَاكْتُبُوهُ فرمایا، فَاكْتُبُوهُ۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جہاں فَاكْتُبُوهُ جو حکم دیا گیا ہے، یہ حکم وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم استحباب کے لیے، ورنہ معاملہ کر دی، 2 گواہ قائم کر دیے تو یہ بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم تو امی امت ہے،
ہم کتابت اور حساب نہیں جانتے ہیں کہ ہم جو ہے کیلکولیٹر لے کے جو ہے حساب کریں، بس ہمیں تو سیدھی سیدھی حساب چاہیے. سمجھ میں بات آئی؟ تو لہٰذا اگر گواہ قائم کر دیے تو حکم ثابت ہو جائیں گے، بس ہو گیا. البتہ اگر آپ مزید توثیق کرنا چاہتے ہیں، مزید اس میں جو ہے مضبوطی لانا چاہتے ہیں، فل یکتب، بات سمجھ میں آئے نا؟ اس لیے فرمایا پھر اس کو لکھیں فاکتبوہ ہو. یہی وجہ ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد ابن حنبل نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے مسند احمد میں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک بنی اسرائیلی آدمی کا تذکرہ کیا حضور نے، اس کا واقعہ بیان کیا. کیا کیا؟ وہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے ایک بنی اسرائیلی آدمی اپنے دوسرے ساتھی کے پاس گیا، کہنے لگے کہ یسلفہ 1000 دینار، مجھے 1000 دینار چاہیے، سال کے لیے ایک وقت مقرر کر دی، اتنے ٹائم میں آپ کو پہنچا دوں گا. قرضہ مانگا. اس نے کہا ایتنی بشہید، کوئی گواہ لاؤ، کل کو آپ انکار کریں گے تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا. اس نے کیا کہا؟ بس اللہ کی گواہی کافی ہے نا. اس نے کہا اچھا. پھر وہ کہنے لگے ایتنی بکفیل، پھر کوئی ضامن لے آؤ. گواہ نہیں لاتے ہو تو کس کو لاؤ؟ اگر کل آپ نہیں آئے تو میں اس کو پکڑ لوں. اس آدمی نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ کافی ہے نا. اس آدمی نے کہا صدقتا، بات صحیح ہے، میں نے اعتماد کر لی. اس کو وہ 1000 دینار دے دیے، وقت مقرر کر دیا، فلاں تاریخ تک آپ کو پہنچانا ہے. چلا گیا. آگے دریائی سفر تھا، وہ دوسرے ملک میں جا رہا تھا تجارت کی نیت سے. چلا گیا. وہاں جو کام اس کو کرنا تھا، جو تجارت کے کام، اس سے فارغ ہو گیا. اب وقت مقررہ جب قریب پہنچا ادائیگی کے، اس کے ذہن میں آیا کہ اب مجھے تو پہنچانا ہے. تو وہاں سے چل پڑا، جہاں دریا کا سفر تھا وہاں تک پہنچا تو دیکھا کشتی نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے اس وقت تو پھر کشتیوں کے سلسلہ ہوتا تھا، اور وہ پھر ان کے چلنے کے خاص مواقع ہوتے تھے. اب وہ آدمی ادھر ادھر بھاگا، بہت کوشش کی، وہ ٹائم پہنچا، اور وہ چونکہ وہاں جب چلا تھا اس نیت سے چلا تھا کہ وقت مقررہ پر میں پہنچوں گا، میں ادا کروں گا، لیکن یہاں قدرتی ایک ایسا رکاوٹ بن گیا، نہیں پہنچا. اب اس نے ادھر ادھر سوچا کیا کریں، بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی میں نے تو اللہ کو گواہ بنایا ہے. کس کو گواہ بنایا؟ اللہ کو ضامن بنایا ہے، یہ تو برا ہو جائے گا. اب اس نے ادھر ادھر دیکھ کے ایک درخت کو کاٹا، اس کے ایک تختہ نکالا، اور اس کے اندر سے جو ہے صاف کیا، صاف کر کے پھر اس میں وہ پیسہ جو ہے باندھ کے اس میں ڈال دیا، اور پھر ایک خط اس آدمی کے نام پہ اس میں رکھ لیے، پھر اوپر سے جو ہے اس کو بالکل پیک کر دیا. اس جگہ کو کیا کر دیا؟ کوئی چیز لگا کے ایسا کر دیا کہ پانی بھی نہ جائے اس تخت کو، اور اس لکڑی کو بند کر دیا. بند کر کے
دریا کے کنارہ آیا، آگے کہنے ہیں اللہم انک قد علمت انی استسلفت فلانا الف دینارا، یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے فلاں سے قرضہ لیے تھے آپ کو گواہ بنا کے، فسألنی کفیلا، اس نے مجھے کہا تھا کوئی ضامن چاہیے، فقلت کفا باللہ کفیلا، میں نے کہا تھا کہ اللہ ضامن ہے، وہ اس پہ راضی ہو گیا تھا، اور مجھے اس نے گواہ مانگا تھا میرے لیے، مجھے کہا تھا گواہ لاؤ، میں نے کہا تھا کفا باللہ شہیدا، اس میں بھی وہ راضی ہو گیا تھا۔ میں نے یا اللہ کوشش کی بڑی، آپ کے سامنے ہے، لیکن وقت پہ رکاوٹیں پیدا ہو گئے، میں نہیں پہنچ سکا، سواری مجھے نہیں ملی تاکہ میں وقت مقررہ پر اس کو وہ ادائیگی کر لوں، یا اللہ اس امانت کو آپ کے حوالہ کرتا ہوں، آپ ان تک پہنچا دیں۔ اس لکڑی کو دریا میں پھینک دی، اس لکڑی کو کیا کر دیے؟ فرما بہا فی البحر، اب ظاہری بات ہے وہ واپس چلا گیا۔ تو پھر بعد میں جب اس کو سواری ملی کئی دنوں کے بعد، وہ اپنے علاقہ آ گیا، وہ 1000 روپے اور انتظام کر کے اس آدمی کے پاس پہنچا۔ اب وہ تو اللہ جانتا ہے پہنچا ہے نہیں پہنچا، بات سمجھ میں نا، وہ تو ایک اب وہ ادائیگی کے لیے پہنچ رہا ہے، اس آدمی کے پاس پہنچ کے اس کو کہنے لگے کہ یہ آپ کی امانت ہے، لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوا کہ مجھے سواری نہیں ملی تو اس وجہ سے دیر ہو گیا۔ اس نے کہا کون سے پیسہ؟ کہتا وہ جو آپ کو میں نے ادا کرنی تھی، وہ تو مجھے مل گیا۔ فرمایا کیسے ملا؟ فرمایا آپ نے جو خط لکھا تھا نا، میں تو اسی دن مجھے پتا تھا کہ آپ پہنچیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا، میں ساحل سمندر پہ پہنچا تھا کہ میرے پیسہ آج لے آئیں گے تو میں وصول کر لوں گا، تو کافی دیر کے بعد جو ہے مجھے تو کوئی ملا نہیں، کشتی بھی نہیں آئی، تو میں مایوس ہو گیا۔ تو میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دریا میں جو ہے وہ لکڑیاں تیر رہے تھے، تو میں نے کچھ لکڑیاں جو ہے ان سے نکال کے جلانے کے لیے اٹھا کے میں گھر آیا۔ آنے کے بعد پھر ایک لکڑی کو جب میں ان کو میں چھوٹا کر رہا تھا تو درمیان سے جو ہے وہ پیسہ بھی ملا اور وہ آپ کا خط بھی مل گیا ایک تختے کے اندر، بس اپنی پیسہ لے جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کو وہذا اسناد صحیح وقد رواہ البخاری فی 7 مواضع، امام بخاری نے بھی اس کو 7 جگہوں پر تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اللہ پر انسان اعتماد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں فَاكْتُبُوهُ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرتے ہو، تعاملتم بدین، کسی دین کا، ایک سلم وقرض، کسی کو قرض دیا یا بے سلم کر دیے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک معلوم، فاکتبوہ، لکھیں، استیثاقنا، مضبوطی کے لیے، لکھنا کس کے لیے؟ ودفعا للنزاع، تاکہ جھگڑا باقی نہ رہے، ولیکتب بینکم کاتب، لکھیں تمہارے درمیان ایک لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، بالحق فی کتابتی، فی کتابتی، وہ انصاف کے ساتھ لکھیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے اللہ نے جس کو علم دیا ہے تو اس کو اگر چھپائے گا، الجم بلجام من النار، سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے اللہ نے آپ کو لکھنے کا طاقت عطا فرمایا، لکھنے کی علم عطا فرمایا، تو اس سے آپ انکار نہ کریں۔ اس لیے فرمایا بالحق فی کتابتی لا یزید فی المال والاجل ولا ینقص، نہ زیادہ کریں نہ کم، ولا یابا کاتب، انکار نہ کریں لکھنے والے، من ان یکتب، لکھنے سے، اذا دعی الیہا، جب لکھنے کے لیے اس کو بلائے جائیں، کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اس کو
سکھایا ہے. فضلہ بالکتابت فلا يبخل فی بہا والکاف متعلقۃ بیابا کما کے متعلق فرما رہے ہیں. فلیکتب لکھیں ولیملل الذی علیہ الحق دوبارہ تاکیداً ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں ہے نا. الذی اچھا ولیملل الذی اور پڑھیں املا کرائیں علی الکاتب کا املا کریں علی الکاتب کاتب کے اوپر الذی علیہ الحق جس کے اوپر حق الدین لأنه المشهود علیہ فیقر لیعلم ما علیہ. بات سمجھ میں آئی نا. کیوں یہ جس کے خلاف یہ گواہی بن رہے ہیں وہ اپنے اوپر ایک اقرار کر رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی فلاں کا میرے اوپر جو ہے اتنے پیسہ ہے لکھ دو. کاتب نے لکھ دی, لکھنے کے بعد پھر وہ پڑھ کر سنائیں تاکہ کمی بیشی ہو. پر وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ فِي إِمْلَائِهِ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا کوئی چیز کم نہ کریں. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا جس کا حق ہے وہ سفیانہ وہ بیوقوف ہے مبذرانہ. بات سمجھ میں نا. عقل سے کمزور ہے اور یہ فضول خرچ ہے ضعیفاً یا کمزور ہے. عن الاملاء لصغر او کبرنا زیادہ چھوٹا سمجھدار نہیں ہے یا عمر زیادہ ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. او لا یستطیع ان یمل یا طاقت نہیں رکھتا ان یمل کہ املا کیا جائیں ہوا لحرسن کیونکہ لحرسن کیا ہے بھائی چاڑا ہے. بات سمجھ میں آئی. چاڑا نہیں جانتے ہو گونگا ہے سننے اور پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اچھا او جہل باللغہ یا زبان نہیں جانتا. لکھا آپ نے پشتوں میں وہ پشتوں نہیں جانتا تو اب کیا کریں. او نحو ذالک کان الذی اچھا فلیملل الولی پھر اس کے ولی کے اوپر املا کیا جائیں متولی امرہ من والد او وصی او قیم او مترجم. یہ متولی امر اس کا ذمہ اٹھانے والا باپ ہو سکتا ہے یا وصی ہو سکتا ہے نگراں ہو سکتا ہے یا ترجمان ہو سکتا ہے جو زبان جانتا ہے. بالعدل انصاف کے ساتھ واستشہدوا شہیدین من رجالکم دو گواہ بناؤ تم میں تمہارے مردوں میں سے بالغی المسلمین الاحرار. فإن لم يكونا رجلین اگر دو مرد نہ ہو فرجل و امراتان ایک مرد دو عورتیں. آج دنیا کہتی ہے نا بھائی نہیں مرد عورت دونوں برابر ہیں دونوں کے حقوق برابر ہیں دونوں کے حکمرانی برابر ہے. بات سمجھ میں آئے نا. دونوں کے اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مرد کو اللہ نے کامل بنایا. اگر دونوں برابر ہوتے تو نبوت اللہ کسی ایک عورت کو بھی دے دیتے لیکن اللہ نے نہیں دی. اسلامی تاریخ میں کوئی حکمران مسلمان آ جاتی عورت جو ہے کوئی مسلمان حکمران بن جاتی. سمجھ نہیں آئی بات نہیں. بلکہ حضور نے یہ فرمایا لن يفلح قوم ولو امرهم الى امرات وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جن کے امیر جن کے حکمران عورت ہو. جب فارس میں جب پتہ چلا کہ عورت جو ہے حکمران بن گئی تو حضور نے یہی فرمایا تھا فبطن الارض خیر من ظاہرها جب جہاں حکمران عورت بن جائیں تو وہاں تو حضور فرماتے ہیں مرنا بہتر ہے زندہ رہنے سے. پھر سارے مرد مر جائیں پھر ہاں سارے مرد کیا ہو جائیں. سمجھ نہیں آئی بات. ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں بات سمجھ میں آئی نا. کس کی بات کر رہے ہیں شریعت کے. ہاں بھائی مریم نواز مستثنا ہے. بات سمجھ میں آئی نا. ہاں وہ ایک مولوی صاحب سے کوئی پوچھ رہا تھا وہ بہت بڑا عالم ہے کہ پائے کے عالم ہے.
ملک کے. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ہمارے علماء جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ اسٹیج میں بیٹھتے ہیں. کہتا کیا ہوا؟ تو فاطمہ جناح کے ساتھ بھی تو ہمارے بڑے بیٹھ جاتے تھے. دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. تو فاطمہ جناح کے ساتھ بیٹھنا کوئی دلیل ہے؟ ہاں بھائی، ہاں ہاں. تو بہرحال بعض صورتوں میں تو ہر آدمی جو ہے، ہم بات حکمرانی کا کر رہے ہیں. مریم نواز کوئی بادشاہ تھوڑی ہے کہ آپ بیچ میں اس کو لا رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ بادشاہت کے. ہاں بہرحال یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا فرجل و امرأتان. اللہ نے میراث میں دونوں ایک نہیں فرمایا کہ عورتوں کے ایک حصہ ہوگا، مرد کے دو حصے ہوں گے. بہت سے کام ایسے ہیں جو مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. عمومی دعوت کا کام ہے، عورت نہیں کر سکتی، ہر جگہ نہیں جا سکتی ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ یہی فرمایا ہے کہ ایک تو یہ آپ کو بتایا کہ یہ حکم جو ہے جمہور کے مسلک کے مطابق جو لکھنے کا ہے یہ استحباب کے طور پر ہے. کس کے طور پر ہے؟ استحباب کے طور پر. دیکھیں یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو کہا یا معاشر نساء تصدقنا، تم خیرات دیں، زیادہ صدقہ دیں. کیونکہ جب میں معراج پہ گیا تو جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا مردوں کے بنسبت. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عقلوں میں فتور ہے، کمزوری ہے، تمہارے دین میں کمزوری ہے. تو ایک عورت کڑی ہو، یا رسول اللہ ہمارے دین کی کمزوری کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دین کے یہ ہے کہ مہینے میں آدھا مہینہ جو ہے نماز پڑھتی ہو اور آدھا مہینہ نہیں پڑھتی ہو. اللہ نے معاف کر دیا. مردوں کے لیے کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے. چلو اللہ کی طرف سے معاف ہے نا، لیکن عبادت کرنے کا ثواب تو الگ ہے نا. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو پھر پوچھا ہمارے عقل کی کمزوری. فرمایا کہ عقل کی کمزوری یہی ہے تمہارے دو گواہوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر کر دیا. یہ عقل کے. لیکن فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے عقل مندوں کو جو ہے اپنے قابو میں رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ جتنا عقل مند اپنے آپ کو کہے گا اتنا رن مرید ہوگا. بات سمجھ میں آئی نا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اچھا آگے پھر فرجلان و امرأتان ممن ترضون من الشهداء لدینه وعدالته وتعدد النساء لأجل ان تضل احداهما. جتنا تم گواہوں کو پسند کرتے ہو نا دینداری کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، وتعدد النساء لأجل، اب عورتوں کو ایک مرد کے بجائے دو عورتیں کیوں کر دی ہیں؟ کہتا ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. اگر ایک بھول جائے گی تو دوسرا اس کو یاد دلائے گی، کیونکہ عقل میں کمزوری ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم صدقہ دو. تو پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جائے گی؟ وجہ حضور نے فرمایا دو عمل، تکفرن العشیر و تکسرن اللعنہ. ایک تو عورتوں میں یہ ہے کہ ناشکری، شوہر ساری زندگی جو ہے وہ کما کے لا کے بیوی کے ہاتھ میں رکھے گا، گرمی سردی
تکلیف سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن ایک دن ناراض ہو گئی تو یہی کہے گی کہ بھئی اس گھر میں تو کبھی خوشی میں نے دیکھی ہی نہیں ہے جب سے آئی، ساری خوشی جو ہے وہ ایک دن میں ختم کر دے گی. نہیں سمجھے؟ ناشکری ہے. اس لیے آپ نے دیکھا مرد جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں، کوئی جو ہے شوگر ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہے، کہ ذمہ داری زیادہ ہے. عورتوں کو دیکھیں گے آپ کو بہت کم ملیں گے، 100 میں 5 جو ہے ایسے عورتیں ملیں گے ایسے بیماریوں میں، اور مرد جو ہے آدھے سے زیادہ آپ کو ایسے بیماریوں میں ملیں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ کیونکہ ذمہ داری زیادہ ہے، اور جتنا ذمہ داری زیادہ ہوں گے اتنا پھر آدمی سوچتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اچھا، فرمان احداہما الذاکرہ الاخری الناسیہ، جس کو یاد کرنے والی دوسرے کو یاد دلائے گی نا. اور یہ جو یاد کرانے کا جملہ ہے فتذکرہ، یہ محل علت ہے حقیقت کے طور پر. بات سمجھ میں آنا؟ لتذکرہ ان ضلت، معنی یہ ہوگا یاد دلائے گی اگر وہ بھول گئی. وَدَخَلَتْ عَلَى الضَّلَالَةِ لِأَنَّهُ سَبَبُنَا، ضلالہ پر داخل کیا ہے کیونکہ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ، اس لیے کہ یہ اس کے سبب بن رہا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیونکہ ضلال یعنی بھول جانا یہ سبب ہے یاد کرانے کے لیے، کیونکہ بھولے گی تو وہ یاد کرائے گی نا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور جب بھولے گی نہیں تو یاد کیسے کرائے گی؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے فرمایا وفی قرات بکسر ان شرطیہ ورفع تذکر استناف، پھر جملہ مستانفہ ہوگا. اور جواب ہو ولا یاب الشہداء، اور انکار نہ کریں گواہ جو ہے زامادرو جب ان کو بلایا جاتا ہے لا تحمل الشہادت، شہادت کی ادائیگی کے لیے، تحمل الشہادت و ادائہا. ولا تسأموا، تم تملو کے معنی میں تم تکو مت، من ان تکتبوہ، لکھنے سے ہر چھوٹے بڑے بات کون لکھے گا؟ نہیں بھائی. اے ما شاہدتم علیہ من الحق لکثرت وقوع ذالک، کیونکہ معاملات زیادہ ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں لکھنے میں فائدہ ہے. آدمی بھول جاتا ہے، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں پھر بھول نہیں ہوتے. صغیراً کان او کبیرا قلیلاً او کثیرا الی اجلہ وقت حلولہ تکتبو، فی حال ہے ہاں سے فی تکتبوہ میں. ذالکم، یہ جو لکھنا ہے اقسط ہو عند اللہ واقوم للشہادہ، مضبوط ہے گواہی کے لیے، آون علی اقامتہا لأنہ یذکرہا، یاد رہے گا، وادنا، زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو، تم شک نہیں کرو گے، فی قدر الحق والاجل. کل کو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں 1 لاکھ تھا یا 2 لاکھ، میرے ذہن میں ہی نہیں ہے. اب اضافی کر دیا آپ نے تو آپ کہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کر دیا. جب لکھا ہوا ہوگا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا. الا ان تکون تجارت حاضرہ، مگر ہاں ہاتھ کے ہاتھ بیو تجارت ہو، ایک قرات میں نصب کے ساتھ، فتکون ناقصتن، پھر کانا جو ہے ناقصہ ہوگا. اور وہ اسم ضمیر التجارہ، اور پھر حاضرتن کے اندر جو ضمیر ہے تو وہ جو ہے تجارتن کے اندر، تو وہ اس کے لیے جو ہے اسم ہو جائے گا. تقبضونہا، تم ان کو، تدیرونہا بینکم، ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہو، انہیں قبضہ کرتے ہو. ولا اجل فیہا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے. ولیس علیکم جناح، گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہ، نہیں لکھتے. والمراد بہ المتجر فیہ، انہیں ہاتھ کے ہاتھ تجارت کرتے. واشہدوا اذا تبایعتم علیہ، گواہ بناؤ جب تم بیع کرتے ہو. فإن وادفع للاختلاف واضح وما قبله امر ندب، یہ لکھنا معاملات کا یہ کیا ہے؟ استحباب کا حکم ہے. ولا اظہار کاتب ولا شہید، ضرر نہیں پہنچانا چاہیے کاتب کو نہ گواہ کو، صاحب الحق ومن علیہ بتحریف، اور تبدیلی پر، او امتناع من الشہادت، یا اس کو شہادت سے روکیں یا لکھنے سے روکیں. او لا یضرہما صاحب الحق بتکلیفہما، یا دونوں کو ضرر نہ پہنچائیں صاحب ما لا یلیق فی الکتابت و شہادہ، ایسے بات لکھنے کے اس کو مجبور نہ کریں جو نامناسب ہے. ایک دوسرے کو اس سے نقصان نہیں ہونی چاہیے. وَإِن تَفْعَلُوا مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ،
اگر کرو گے اس چیز کو جو تمہیں منع کیا گیا نافرمانی ہے، خروج عن الطاعت لاحق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈریں، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے مصالح امورکم، تمہارے امور کی جو مصلحت ہے اللہ جانتا ہے کہ تمہارے کام میں کون سا بہتری ہے، اسی لیے تو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، تم سفر میں ہو لیکن کوئی گواہ نہیں ہے، فرہان مقبوضہ، وہاں پہ رہن کے طور پر رکھیں جو قبضہ کیا گیا ہو، یعنی رہن بھائی پیسہ جو ہے 1 مہینے کے بعد دوں گا، بھائی کوئی چیز رکھوا دیں رہن کے طور پر، جب چیز پیسہ ادا کرو گے تو اپنی چیز لے کے جاؤ گے، اس کو رہن کہتے ہیں۔ تستوثقون بها وبینت السنة جواز الرہن فی الحضر بوجود الکاتب، ہاں اس میں تو یہ ذکر کیا نا، رہن کب ہوگا؟ جب کوئی کاتب نہیں ہے، وہاں لکھنے والا نہیں ہے، یا سفر میں ہے، کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا حالت حضر میں، یعنی عدم سفر اقامت کی صورت میں وہاں پہ پھر رہن کے طور پر کوئی چیز نہیں رکھوا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر چونکہ رہن کا معاملہ کہاں پہ آتا ہے؟ سفر میں زیادہ پیش آتا ہے، تو اس وجہ سے ذکر کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حالت اقامت میں رہن رکھوانا یہ جائز نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک اعرابی دیہاتی سے ایک گھوڑا خرید لیا اور یہ فرمایا کہ اس کی قیمت جو ہے بعد میں ادا کروں گا۔ ہاں صحیح ہے۔ اب جا رہے تھے سفر میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، وہ اعرابی پیچھے تھے، تو درمیان میں کچھ لوگ آئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرید چکا ہے۔ اس اعرابی سے کہا کہ یہ گھوڑا اگر آپ بیچنا چاہتے ہو ہم خرید رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھوڑی سی لالچ آ گیا، اس نے کہا میں اتنے میں بیچتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو صحیح ہے، زیادہ قیمت لگا دی انہوں نے۔ اب اعرابی کے ذہن میں تھوڑی سی فتور آ گیا، اس نے فوراً جا کے حضور سے کہا کہ بھائی وہ پیسہ ابھی دے دیں، دینا ہے تو لینا ہے، تو اگر نہیں لوگے تو پھر کیا ہے، تو بیع ختم کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو، عقد ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ عقد، تو پیسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، عقد تو کوئی، یہ تو ایک صرف بات چیت ہوئی تھی، بیع تو ہوا ہی نہیں ہے، پیسہ دینا ہے تو دیں، نہیں تو۔ حضور نے فرمایا آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ بیع ہو چکا ہے۔ اس نے کہا اگر بیع ہو چکا تو لوگ جمع ہو گئے، تو صحابہ کرام نے اس اعرابی کو سمجھایا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ تو وہ اعرابی کہنے لگی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیع ہو چکا ہے تو حلم شہیدن، کوئی گواہ لے آؤ۔ تو اس صورت میں حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت حذیمہ کو بلایا اور کہا کہ اس وقت جب عقد کر رہے تھے تو وہاں تو آپ نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دی؟ تو حضرت حذیمہ نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے، بے تصدیق کا یا رسول اللہ، جب آپ کے زبان سے یا رسول اللہ یہ بات نکلی نا تو آپ کہہ رہے ہیں بیع ہو چکا ہے، تو اسی پہ میں نے گواہی دی، اسی پہ۔ جب نبی فرما رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر شہادت اور کیا ہو سکتے ہیں؟ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حذیمہ بشہادت رجلین، حضور خوش ہوئے، اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ کسی بھی معاملے میں حذیمہ گواہی دے گا تو ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگا۔
اس لیے حضرت حذیمہ کا لقب پڑ گیا ہے ذو الشہادتین. اس صحابی کو کیا کہتے ہیں؟ دو گواہیوں والا. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال اچھا آگے فرما رہے ہیں فرحا ولم تجدوا کاتبا فرحان مقبوضہ. اچھا جواز الرہن فی الحضر ووجود الکاتب فالتقید بما ذکر لأن التوثق فیہ اشد، کیونکہ اس میں مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے. وافاد قولہ مقبوضہ اشتراط القبض فی الرہن، اس میں یہ بتا دیا ہے مقبوضہ سے شہادت میں کیا ہونی چاہیے، رہن میں قبضہ شرط ہے، قبضہ نہ ہو تو رہن. والاکتفاء به من المرتہن ووکیلہ، اکتفاء اس میں مرتہن کی طرف سے یا وکیل کی طرف سے ہو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر بعض نے بعض کو امین بنا دیا، دائن نے مدیون کو علی حقی فلم یرتہن، رہن نہیں لیے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وہ آدمی جس کو امین بنایا گیا ہے وہ ادا کریں اس امانت کو. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی نے آپ کے اوپر اعتماد کر دیا کہ نہیں ہمارا بھائی آپ کوئی رہن وہن نہ رکھیں، وقت پہ رہیں، تو پھر ایسا نہ ہو پھر ڈنڈی نہ ماریں. سمجھ نہیں آئی بات؟ وقت پہ پھر اس نے آپ کو امین بنایا، اس کا خیال رکھیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو نہ چھپاؤ اذا دعیتم لِإِقَامَتِهَا، جب تمہیں بلائے جاتے ہیں اس کے شہادت کے لیے. وَمَن يَكْتُمْهَا، جس نے گواہی کو چھپایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، دل گناہ گار ہوگا. خُصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ مَحَلَّ الشَّهَادَةِ، شہادت دل سے نکلتی ہے نا. وَلِأَنَّهُ إِذَا أَثِمَ تَبِعَهُ غَيْرَهُ، دوسری بات یہ ہے کہ جب دل گناہ گار ہوگا رئیس الاعضاء ہے تو باقی تو ویسے بھی یہ گناہ گار ہوگا. واللہ ما تعملون علیم لا یخفی علیہ شیء منہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم. آج